सबसे बड़ा जालिम इस उम्मत का ये शख्स था। इसने हद कर दी, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बारे में कहा गया है, गालिबन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई कि अगर सारी उम्मतें अपने अपने दौर के जालिम लोगों को पेश करें और इस उम्मत से सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को पेश किया जाए तो हमारा ये एक ही जालिम काफी है। सिपाहियों ने पकड़ा और लेकर आगे बढ़े कत्लगाह में, तो आप मुस्कुराने लगे। उसने कहा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपने फरमाया कि तेरी जुलत पर जो तू अल्लाह के हुजूर में कर रहा है, तुझे मालूम नहीं कि तू कितनी बड़ी जुलत दिखा रहा है। उसने कहा इनको लिटा दो और सभा कर दो। जैसे लिटाया गया तो उनका चेहरा किबले की तरफ था। छुरी फिरने से पहले उन्होंने बांग दौल की आयत पढ़ी। ये बाब है कि असलहा वेपन्स को उठाना ईद के दिन में और हरम में जब लोग जमा होते हैं ईद के दिन, उस पर असला उठा के चलना और हरम में असला लेके चलना, तो इसको मकरू करार दिया गया। ये मकरू है, नाजायज है, मना है। उस जमाने में लोग अपना असला साथ रखते थे, जैसा कि कबायली लोगों के अंदर आपने देखा है कि वो आज भी अपना असला, अब ये कि असला जदीद है, तो उस जमाने में जो असला था वो तलवार, नेज़ा, भाला, ये वो तीर कमान, ये चीजें लोगों के साथ होती थी। क्योंकि अरब की एक जंगजुयाना तारीख रही है और कबायली निज़ाम था, तो इसलिए असलहा का इस्तेमाल वो बरसरेआम करते थे। तो अब वो असला जो है उसको लगाम डाली जा रही है। इतना बेदरेग असला और हर वक्त उसकी नुमाइश और हर जगह, यहाँ तक कि वो असला लोगों के लिए अजियत बन जाए, तकलीफ का सबब बन जाए, बेजा जुल्म और तशद्दुद का सबब बने, इससे इस्लाम रोकेगा। इस्लाम से असलहा से महज नहीं रोकता। वेपन्स वगैरह अगर इंसान के पास होते हैं अपने दिफा के लिए, जैसे आज भी कानूनी तौर पे लाइसेंस के साथ वेपन्स आप रख सकते हैं, तो इस्लाम इससे मना नहीं करता। आदमी को अपने दिफा की ज़रूरत है, इंसान को और कहीं ज़रूरत पड़ सकती, तो ये एक अलग चीज़ है। मगर उसका वो इस्तेमाल कि जिससे आम लोगों में खौफ व हिरास फैल जाए और किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो, तकलीफ पहुँचे, तो अब इस चीज़ को रोका गया है। तो हम इस सिलसिले में आज जो बेरादा भी हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ देखते हैं कि हदीस क्या आई है। तो ये बाब है कि असला उठाना ईद के दिन और हरम में। हरम तो मोहतरम जगह है, वहाँ तो वैसे किसी के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो फिर असला लेके चलना बहुत खतरनाक है। और फिर ईद जो है उसमें गैदरिंग होती है, लोग जमा होते हैं, तो वहां पे भी तकलीफ का खतरा है। वकाल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नुहु अयहमिलुस सिलाह, कि लोगों को रोका गया, मना किया गया कि वो असला उठाएं यौमल ईद, ईद के दिन, इल्ला यखाफू अतूफा, मगर ये कि उनको दुश्मन का खौफ हो। अब ये एक एक्सेप्शन बयान कर दिया कि अगर दुश्मन का खौफ है, कोई खतरा है, लड़ाई है चल रही है, तो इस सूरत में असला लेकर चलने की इजाजत है। तो ये यहाँ पे इसलिए फरमा दिया इल्ला यखाफू अदुवा। उसके बाद अब हदीस बयान की, और ये हदीस जो है हजरत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से आई है। सईद बिन जुबैर जबरदस्त ताबी बुजुर्ग है, बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग, कई असहाब की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और कई असहाब की शागिर्दी इख्तियार की, जिनमें से एक नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का भी है। तो आप ताबी है, जो सहाबी की ज़ियारत करे, उनकी सोहबत पाए, वो ताबी कहलाता है। सईद बिन जुबैर ताबी हैं और हजरत इब्न उमर ख़ास तौर पे उनके असातिज़ा में से हैं, उनके मशाइख में से, लिहाजा उन्हीं के हवाले से हदीस बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि कुन्तु मा इब्न उमर, मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ था। ये हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे और साहबी रसूल है।
हिना असाबहु सिनानु रुमह, ये उस वक्त की बात है। फरमाते हैं जिस वक्त उनको नेज़े की अन्नी लगी। नेज़े की जो नोक होती है ना, चिबोने वाली नोकदार जो नोक होती है, उसको अन्नी कहते हैं। वो अन्नी उनके चुभी। फी अखमसे कदम, उनके कदम के निचले हिस्से में, उनके तलवे में नेज़े की नोक घुस गई। देखे असले की बात है ना, तो ये असले की वजह से हुआ, लिहाजा उनके वो नोक जो है वो लग गई। फलज़क़त कदमुहु बिर्रिकाब, तो उनका कदम उनकी रिकाब से चिपक गया। घोड़े की रिकाब से, या ऊंट था, ऊंट की रिकाब से वो चिपक गया। जहां पैर रखते हैं जानवर के ऊपर बैठकर, तो वो चीज कहलाती है रिकाब। उसके अंदर पैर था, जब वो नोक चुभी तो खून निकला, तो खून की वजह से पैर उनका चिपक गया। फनजल, तो मैं उतरा। हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं मैं उतरा। फनजा तो हा, तो मैंने उससे खींच के निकाला, मैंने उनके पैर को उससे छुड़ाया। वज़ालिका बिमिना, और ये वाक़या मिना का है, ये मिना में ये वाक़या पेश आया था। वबलगल हज्जाज, तो अब ये बात हज्जाज को पता चली। हज्जाज बिन यूसुफ ये गवर्नर था, उस वक्त अमीर बनाया गया था, और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना था। ये शख्स जो है हज्जाज बिन यूसुफ, ये 20 साल गवर्नर रहा है इराक का, और बड़ा ही जाबिर और जालिम किस्म का शख्स था। तो अब इसको पता चला कि आपके साथ ये वाक़या हुआ है और आप ज़ख्मी हो गए। फज्जा, तो वो आपके पास आया। अच्छा, उस वक्त ये सब हज पे जाते थे, वो भी बिना में ही होगा। हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत से अमीर उमरा और गवर्नर्स और उम्माल, वो सब हज वगैरह पर हाजिर होते थे। तो अब ये उस वक्त वहाँ होगा। तो इसको जब पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ ये हुआ, तो वो आया यऊदहु, आपकी इयादत करने के लिए। फ़क़ाल अल हज्जाज, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा लौ नालमु मन असाबक, काश कि हम जानते कि आपको ये तकलीफ किसने पहुंचाई है। अब जरा देखिए, ये है एक जालिम और सफ़ाक आदमी, और ये हरकत इसी की है। ये नोक ऐसे नहीं चुभी है, ये चुबोई गई है, और ये आपको कत्ल करने की साजिश हुई है। और ये शख्स जो है इस कत्ल में मुलव्वस है। और कैसा सियासी बहरूपिया है आजकल की तरह कि मारो, मरवाओ और फिर पहुंचो और जाके आदत करो। तो पहुंच गए और कहा कि जी अरे हजरत, आपके साथ तो बहुत ये हो गया। वो काश हमें पता चल जाए कि किसने आपके साथ ये हरकत की है, तो फिर हम उसको उल्टा लटका दे। वो साहबी रसूल थे। फरमाया फ़क़ाल इब्न उमर, उन्होंने फरमाया अंत असब्तनी, तुमने मुझे जख्मी किया, तुमने पहुंचाई है मुझे तकलीफ। क़ाल व कैफ़ा, वो कहने लगा कैसे। क़ाल हमलत सिलाह फी यौमिन, तुमने इस दिन के अंदर असला उठाने की इजाजत दी है। वो असला उठाया हुआ है तुमने, तो तुमने असला उठाया यानी उसकी इजाजत दी। लम यकुन युअमलु फीह, जिस दिन के असला उठाने की इजाजत नहीं है, नहीं उठाया जाता असला, इस दिन में असला नहीं उठाते, मना है। वदखलत सिलाह फिल हरम, और तुमने असले को हरम में दाखिल किया। वलम यकुन सिलाहु युदखलु फिल हरम, हालांकि हरम में असला दाखिल नहीं किया जाता, यानी हदीस में तो मना है, और तुमने इसकी इजाजत दी, इसका परमिशन दिया, इसको अलाउ किया, और लोग असला ले लेके आ रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ ये वाक़या हुआ, तो तुम इसका सबब बने हो। अब उन्होंने डायरेक्ट तो उसको मोरिद इल्ज़ाम इस तरह नहीं ठहराया, क्योंकि ये बात कोई कंफर्म नहीं होगी उनके नज़दीक, मगर तारीख बताती है ना, बात में जो इल्म जमा हुआ उससे पता चलता है। क्योंकि ये शख्स हज्जाज बिन यूसुफ इनसे नाला था, ये शख्स हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से नाराज़ था, और इसने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शिकायत की थी अब्दुल मलिक बिन मरवान से, जो उस वक्त का खलीफा था, जिसका दारुल हुकूमत शाम में था। तो उससे शिकायत की, और ये उसी का आदमी है हज्जाज बिन यूसुफ,
اس نے اس کو یہاں گورنر لگایا، تو وہ بھی کوئی نیک نفس آدمی نہیں ہے عبد الملک بن مروان۔ لیکن بہرحال جب یہ والا کیس اس کے پاس پہنچا کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو منع کیا کہ تم ابن عمر سے تعارض مت کرنا، ان سے درگزر کرو۔ مگر یہ شخص دل میں خیال لے کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اچھا، خار کس بات کی ہوتی تھی ان کو؟ اصحاب رسول اللہ سے خار کس بات پہ ہوتی تھی؟ وہ کون سا ان کا کوئی جانی یا مالی نقصان کرتے تھے یا اس کے در پہ ہوتے؟ خدا نخواستہ، وہ تو اس امت کے ستارے، چاند ستارے تھے، وہ تو ہدایت کا مرکز ہوتے تھے، اور بڑی رحیم و کریم و شفیق لوگ تھے، اور اخلاق نبوت کے وہ مظہر ہوتے تھے۔ تو پھر ان کو شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ ان ہستیوں کا اثر رسوخ بہت تھا اس دور میں، ظاہر ہے ان کا اثر جیسے آج ہمارے دلوں پہ چھائے ہوئے ہیں یہ اصحاب اپنی عظمتوں کے ساتھ، ایسے اس وقت لوگوں پہ ان کے اثرات ظاہر تھے۔ اب جب معاملات ان حکمرانوں کے کوئی ایسے آتے تھے نا بیچ میں، کیونکہ یہ سارے باطل حکمران، یہ سب کے سب باطل حکمران، چند ایک ان میں کوئی نیک ہوتا تو وہ خوب عزت احترام کرتا اور اس کی بھی عزت ہوتی، جیسے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ مروانیوں کا دور چل رہا ہے، ادھر یزید نے جو کچھ کیا اس کا بھی معاملہ سامنے ہمارے، اس کو بھی اسی لیے خار ہوئی امام علی مقام سے اور اہل بیت سے کہ انہوں نے اس کے باطل ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس کی ظالمانہ سلطنت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس لیے اس نے انتقام لیا، اور جو جور و جفا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر یہ دور آگے مروانیوں کا۔ یہ مروانی جو تھے یہ دراصل بنو امیہ ہی کے لیے پالک تھے، تو اس کے بعد یہ جب آئے تو اس میں عبد الملک بن مروان اور اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف، یہاں سے اب ایک ظلم کی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو اب ان میں جو ظالم تھے، جیسے حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم اس امت کا یہ شخص تھا، اس نے حد کر دی، اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بات فرمائی کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے دور کے ظالم لوگوں کو پیش کریں اور اس امت سے صرف حجاج بن یوسف کو پیش کیا جائے تو ہمارا یہ ایک ہی ظالم کافی ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا یہ۔ اس شخص نے 1,20,000 لوگوں کو شہید کیا، اور انہوں نے کتنے علماء، صلحاء اور بڑے بڑے اجلت تابعین اور اس طرح کے واقعات بھی کیے کہ کسی صحابی کے خلاف کارروائی کروائی اور پھر ان کی شہادت باقی ہو۔ تو اس نے ہی حرکت کی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو راستے سے ہٹانا چاہا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کو خار کیا تھی؟ خار یہ ہوتی تھی کہ یہ جو ظلم کرنا چاہتے تھے اصحاب رسول اللہ، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ یہ جن عیاشیوں کو فروغ دینا چاہتے تھے، یہ رسول اللہ کے اصحاب، یہ پاکیزہ جماعت ان کو روکتے تھے۔ یہ کچھ اپنی مرضی کی بدعات و خرافات جاری کرنا چاہتے تھے جو ان کے فیور میں ہوتی تھیں، تو وہ ان کو روکتے تھے۔ جیسے عید کے خطبے کے حوالے سے انہوں نے کیا کہ جب لوگوں نے ان کا خطبہ سننا چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے خطبے کی سنت بدل دی اور وہ خطبہ نماز سے پہلے دینے لگتے۔ مروان کا ہی واقعہ ہے، وہ ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور پیچھے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، وہ اس کی چادر پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور وہ چادر چھڑا کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ جو خطبہ پہلے دینے جا رہے ہو یہ تو سنت نہیں ہے، عید کے دن تو سنت یہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا۔ مگر ان لوگوں نے اس سنت کو بدلا اور پھر اس نے اپنی چادر چھوڑائی اور یہ کہتے ہوئے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ بات کی ایک صحابی رسول سے، تو وہ صحابی رسول تھے، وہ نہیں جانیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو ہم جانتے ہیں وہ تیرے جانے ہوئے سے بہتر ہے، جو ہم نے جانا ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھیے ان باتوں کو سامنے رکھیں اور جو غور فرمائیں کہ انسان کی عقل جب اندھی ہو جائے اور جب وہ اس میں نشہ چڑھ جائے کسی چیز کا، اقتدار کا یا نفس کا یا خواہش کا یا کسی کی محبت یا نفرت کا، تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج تو ہم سوچتے ہیں نا کہ جیسے اس دور، اب وہ ہمارے دور میں آ جائیں ایسے اصحاب تو جیسے سبھی ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہم اس دور میں ہوتے تو جیسے بالکل پرفیکٹ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان سے اصلاح لینے کا آپ کے اندر ظرف بھی ہو، آپ کے اندر ہدایت کا مادہ بھی ہو، ورنہ اسی دور میں دیکھیں یہ ایسے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی قدر نہیں کر رہے۔
قدر تو کجا، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اصحاب رسول اللہ کو باقاعدہ ہٹ کر رہے ہیں، ان کو فورس کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی اور وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور نہیں اترا، تو آپ نے اپنی چادر لپیٹی اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان حکمرانوں کا، کہ نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتے تھے کہ بعض بزرگان جو ہیں وہ پہلے اپنی نماز پڑھ لیتے، وقت مکروہ میں داخل کر دیتے اور کبھی کبھی قضا کر دیتے تھے، اور اس پر یہ بزرگان جب ٹوکتے تھے تو یہ ان کو برا لگتا تھا۔ اس قسم کی باتیں جو تھی نا ان کی، وہ صحابہ کرام گوارا نہیں کر سکتے تھے، بس یہاں سے مخالفت شروع ہو جاتی تھی۔ تو اب یہ جو تھا سفاک، یہ تو اتنا بڑا سفاک کہ کوئی نماز میں اگر اس کے پیچھے سے اڑ جاتا تو اس کو قتل کر دیتا تھا، کوئی تقریر میں اس کی تقریر سے اڑ جاتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ یہ ایسا سفاک تھا حجاج بن یوسف کہ کسی پہ شک بھی ہو جاتا تھا تو اس کی جان لے لیتا تھا۔ میں نے کہا نا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جو فگر دیا، 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس میں کیسے کیسے جلو قدر بزرگ ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس نے کارروائی کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا اور اس کو کہا کہ اپنے نیزے کی نوک کو زہر میں تم وہ کر لو، ویسے زہر پلا لو، اور زہر میں بجھا کر پھر تم بس رش میں ایسا کر دینا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ شخص گیا، زہر میں نیزے کو اس نے بھگویا اور لے جا کر ان کی پیر میں چبو دیا اور نکل گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بیمار پڑ گئے، کئی دنوں تک بیمار رہے، اور اسی میں ان کی یہ شہادت باقی ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ اور یہ شخص جو ہے ان کے پاس گیا ہے، ان کی تیمارداری کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے سیاسین کے چکر ہوتے تھے، اور کیسے منافق ایک طرف مروا دیا اور ان کو جو ہے تکلیف پہنچا دی، اور پھر جا کے ان کی عیادت بھی ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے یہ کام کروایا تھا۔ اب ایسے لوگ کبھی کبھی کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، جیسے اس کے بارے میں یہ بھی آپ سنیں گے کہ اس نے قرآن پاک کے اعراب لگوایا۔ تو بہرحال مسلمان تو کہتے تھے نا ہم نے آپ، اور اسی نے جو ہے وہ محمد بن قاسم کو یہاں سندھ کی مہم پہ روانہ کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا 712 عیسوی میں۔ تو محمد بن قاسم جو تھے وہ اس کے بھتیجے لگتے تھے، وہ یہاں آئے تھے، سندھ فتح ہوا تو اسی کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ وضوحات وغیرہ تو اپنی جگہ ہیں، تو باقی رہا یہ کہ انہوں نے اس قسم کے کام بھی کیے۔ اب قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا ان کا کون سا کام قبول ہوگا اور کیا کیا رد ہوگا، اور اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اس حوالے سے یہ سعید بن جبیر کا مجھے واقعہ یاد آیا، وہ اس کے راوی ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر کے جو شاگرد میں نے بتایا، ان کو بھی اس شخص نے شہید کیا تھا، حضرت سعید بن جبیر، اور 99 ایئرس میں 99 سال کے تھے وہ، 99 سال کا بوڑھا آدمی، اور وہ بھی ایسا جلیل القدر امام اور بزرگ اس امت کا، یعنی اس امت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہوئے نا صحابہ کرام کے بعد، ان میں یہ وہ لوگ ہوئے، ان میں سے ایک سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عالم، بزرگ، مفسر، محدث، اور حدیثیں، کتنی حدیثیں ان سے آئی ہیں، اور قاری تھے بہترین، اور اس وقت کے سارے علوم و فنون کے حامل، اور بعد کے لوگوں نے انہی حضرات سے تو علم سیکھا، پھر جو صحابہ کا علم تھا وہ ان سے پہنچا۔ تو دیکھیے اب یہ ان کا بھی دشمن ہو گیا حجاج، تو اس نے ان کے بارے میں آرڈر جاری کر دیے پھر کہ بھئی ان کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ 3 دن کی مسافت پہ تھے، وہ سپاہی گئے اور جا کے پکڑ لیا۔ اب اس بوڑھے بزرگ آدمی کو لے کے وہ چلے ہیں قید کر کے، اور ان کا حال یہ کہ سپاہی، ایک سپاہی تھا وہ، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سارا دن روزہ رکھتے تھے اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، 3 دن تک یہ عمل دیکھ رہا تھا۔ ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ وہ تو بہت ڈر گیا، بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا میں کیسے اللہ کے ولی کو لیے جا رہا ہوں، وہ ظالم ہے، مار دے گا ان کو۔ تو ان سے کہنے لگا سپاہی حضرت
مجھے یقین ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس آپ کو لے جا رہا ہوں جو آپ کو قتل کیے بغیر نہیں رہے گا، وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے بزرگوں کا قتل ہو جائے۔ آپ خدا کے لیے چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، باقی جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حجاج کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ کے پھر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ تمہیں ضرور مار دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جگہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اللہ، کیا لوگ تھے! تو وہ نہیں گئے اور کہا ٹھیک ہے، جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا۔ اب حجاج کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو جاتے ہی انہوں نے حجاج سے یہ کہا اس کے دربار میں کہ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کر کے چھوڑو گے، مجھے اندازہ ہے، اور اس لیے بھی کہ جب ہم 3 آدمی تھے اور ہماری دعا کے اندر ایک لذت پیدا ہو گئی تھی تو ہم نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو میرے جو 2 ساتھی ہیں وہ تو شہید ہو چکے ہیں اور میں باقی ہوئے، تو مجھے معلوم ہے میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے کہا آئیے اپنا نام بتائیے۔ آپ نے کہا سعید بن جبیر۔ کہنے لگا نہیں، تمہارا نام ہے شقی بن قصیر۔ اب سعید کا مطلب ہے سعادت مند اور شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، تو اس نے آپ کے نام کی توہین کی آپ کے منہ پر اور کہا نہیں، تم ہو شقی بن قصیر۔ والد کا نام بھی بدلا اور ان کا نام بھی بدلا۔ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے سعید بن جبیر سے ہی پکارا ہے اور مجھے وہ سعید بن جبیر ہی کہتی تھی اور یہی میرا نام رکھا گیا۔ باقی رہا یہ کہ میں سعید ہوں یا شقی ہوں تو یہ میرا رب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میں کتنا سعادت مند ہوں یا کتنا شقی ہوں۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ کی لپٹیں جو ہوتی ہیں نا، اس طرح تمہیں عذاب دے کے ماروں گا، جیسے آگ میں جل کے کوئی مرتا ہے تو میں اس طرح ماروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اختیار تیرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیرے غیر کو اپنا معبود نہ بناتا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اور وہ اولین آخرین سب میں افضل ہیں، ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ثانی اثنین کے تمغے امتیاز سے متصف ہے، اللہ نے ان کو ثانی اثنین فرمایا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، قوت بخشی ہے اسلام کو۔ اور افتراق کے بعد، سیپریشن کے بعد جب مسلمان جدا ہو رہے تھے تو ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو جمع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فاروق ہیں اور ان 2 آدمیوں میں سے ایک ہیں جس کے لیے اللہ نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے، لہذا اللہ نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جیش الاسرہ کی تیاری کرائی، وہ لشکر جو انتہائی تنگی کی حالت میں تھا، اور عثمان وہ ہیں جنہوں نے بیر معونہ کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت حاصل کر لی اور پھر مظلوماً شہید کر دیے تھے۔ اس نے کہا علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین بیٹی تھی ان کے عقد میں آئی ہے، وہ ان کی زوجیت میں آئی ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اس نے کہا کہ معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ کاتب وحی تھے، انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے وحی لکھی ہے اور یہ ان کو بہت بڑا شرف حاصل ہوا۔
یعنی نمایاں شرف ان کا بتا دیا۔ اس نے کہا کہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ عبد الملک بن مروان جو تھا، اب یہ عبد الملک بن مروان وہ ہے جو اس کا مربی ہے اور جس نے اس کو یہاں پہ مقرر کیا۔ اب وہ نیچے آتا جا رہا ہے، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ عبد الملک بن مروان اگر نیک آدمی تھا تو اللہ کے یہاں سے جزا پائے گا، اور اگر بدکار تھا تو اللہ کے قابو سے نکل نہیں پائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب تک کے جو خلفاء ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اب تک کے جو خلفاء ہوئے ہیں ان میں سے سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے دیکھے جائیں گے، جن کے اعمال اچھے تھے وہ جزا پائیں گے اور جن کے اعمال برے تھے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ آ گیا سب سے زیادہ کریٹیکل مومنٹ۔ اب ایک اتنا خوخار سفاک ظالم دربار میں کھڑا کر کے 99 سال کے بوڑھے شخص سے پوچھ رہا ہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور آپ کو ہم یہ معلوم ہے کہ ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آدمی جان بچا لے اپنے، یعنی جس کو رخصت کہتے ہیں، اور جھوٹی تعریف کر کے بھی نکل سکتا ہے، یہ ہمیں معلوم۔ لیکن ایک ہوتی ہے عزیمت، وہ جس کا مقام ہو نا پھر ویسا، تو پھر وہ رخصت وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا پرواہ نہیں۔ اور پہلے کہہ دیا انہوں نے ہم نے تو شہادت مانگی ہوئی ہے۔ تو اب جو اس نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اگر میں اپنی رائے دوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم کہو جو تمہیں کہنا ہے، میں تمہارا علم جاننا چاہتا ہوں۔ بلکہ ہاں آپ نے پہلے فرمایا کہ تم اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا علم جاننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس میرے بارے میں کیا رائے اور کیا علم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں اپنا علم ظاہر کروں گا تو تمہیں برا لگے۔ اس نے کہا نہیں، بیان کرو۔ اب جو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تو آپ نے فرمایا سنو، تم نے اللہ کی حدود توڑ دی ہے، تم نے زمین کو ظلم سے بھر دیا ہے، تم نے بڑے بڑے گناہ کیے، تم نے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا، تم نے کتنے لوگوں کو جو علماء تھے، جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے، صالحین تھے، اولیاء تھے، ان کا خون تمہارے سر پر ہے۔ حجاج یہ ہے تمہارا ریکارڈ۔ اب اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، غصے سے وہ بھرا جا رہا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو میری دنیا تباہ کر دے گا، میں تیری آخرت تباہ کر دوں گا۔ میری دنیا ہے نا، یہ میرا جسم، تو کس کو کاٹ دے گا؟ میں تیری آخرت تباہ کر دوں گا۔ بس اس پر اس کا غصہ اپنے عروج پہ پہنچا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا پکڑ لو اس کو اور اس کو یہیں ذبح کرو میرے سامنے۔ سپاہیوں نے پکڑا اور لے کر آگے بڑھے قتل گاہ میں، تو آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کہا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تیری جرت پر جو تو اللہ کے حضور میں کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی جرت دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا ان کو لٹا دو اور ذبح کر دو۔ جیسے لٹایا گیا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ چھری پھرنے سے پہلے انہوں نے بانگ دول یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر رکھا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ان کا چہرہ پھیر دو اور ان کی پشت قبلے کی طرف کر دو۔ جب آپ کا چہرہ دوسری طرف کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی رخ کرو ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا چہرہ زمین پہ رگڑ دو، ان کا منہ زمین کی طرف کرو، الٹا کر کے پھر ذبح کرو۔ چنانچہ جب آپ کا چہرہ زمین پہ ٹکایا گیا تو آپ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کے بعد آپ کی گردن کاٹ دی گئی۔ گردن تن سے جدا ہوئی، الگ ہو کر پھر لوگوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، 3 مرتبہ آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور تیسری مرتبہ جب کلمہ پڑھا تو اس کی آواز پوری
समझ में नहीं आई लोग, यानी आवाज बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ये वाकया हुआ जनाब। उसके बाद क्या हुआ, बस ये शायद इसकी जिंदगी का आखिरी कत्ल था। उसके बाद फिर अल्लाह की पकड़ आ गई। उधर एक बहुत बड़ी मर्द बुजुर्ग जिनका भी ऊपर जिक्र नाम आया, हसन बसरी, उनको जब पता चला कि हज्जाज बिन यूसुफ ने सईद बिन जुबैर जैसी हस्ती को शहीद कर दिया, उनसे नहीं रहा गया। ये बुजुर्गान आमतौर पे बद्दुआ नहीं देते किसी को, मगर जब सूरत हाल ऐसी हो जाए, इतना बड़ा जुल्म, तो उन्होंने फिर अल्लाह के हुजूर ये अर्ज किया, बारे अल्लाह, ए बड़े बड़े जाबिरों की गर्दन तोड़ने वाले, अब इस जाबिर को पकड़ ले। इसने सईद बिन जुबैर को भी मार दिया, अब तो इसको ना छोड़। बस ये बद्दुआ गई और उसके बाद उसको आ लगी है, तो उसके पेट में कीड़े पड़ना शुरू हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ के पेट में कीड़े पड़ गए, और ऐसी बीमारी कि जो शायद ही किसी को हुई हो। 3 दिन तक तड़पता रहा बिस्तर हालत पर, 3 दिन तक, और इंतहाई मौलिक हालत में, मौलिक मर्ज के साथ वहीं तड़प तड़प के मर गया। रोजाना रातों को चीखता था, और रात को जब भी सोता था तो चीख चीख के उड़ जाता था, और लोग जो करीब थे पूछते क्या हुआ, कहा सईद बिन जुबैर ख्वाब में आ गए। जब भी सोता हूं वो ख्वाब में आ जाते हैं और मेरा दामन पकड़ के मुझे जोड़ते हैं और कहते हैं बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, तूने मुझे क्यों कत्ल किया। तो मेरा ये हाल है। और फिर उसके बाद ये रोता कि मैंने सईद बिन जुबैर को क्यों कत्ल कर दिया। जो इसने कभी अगर नदामत का इजहार किया है तो इसी कत्ल पे किया है। ये कत्ल इसको भारी पड़ गया। उसके बाद ये मर गया, और फिर इसको किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा तेरे साथ क्या हुआ। कहने लगा कि मुझे हर कत्ल के बदले में 1 दफा कत्ल किया जाता है, और सईद बिन जुबैर के बदले में 70 मरतबा कत्ल किया जाता है। 70 मरतबा कत्ल होता हूं। ये हैं जनाब वो सईद बिन जुबैर जिन्होंने ये हदीस रिवायत की। इस खबीस शख्स ने, हज्जाज बिन यूसुफ ने, इनके उस्ताद मोहतरम साहबी रसूल हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के फर्जंद के साथ भी ये सलूक किया कि उनके पैर में नेज़ा घुपवा दिया, जहर आलूद नेज़ा, वो शहीद हो गए। फिर उनके शागिर्द सईद बिन जुबैर, उनके साथ भी अशर किया।